من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهي آمين ثم آمين. سورة لقمان. This is the 31st chapter of the Quran. इसकी 34 या 34 आयत हैं, 4 रुकू हैं, 548 words यानी अल्फाज हैं, 2110 letters यानी हुरूफ हैं. In order of revelation यानी नुज़ूल के एतबार से ये मक्की सूरा है जो सूरत अस्साफ़ात के बाद नाजिल हुई. अल्हम्दुलिल्लाह ये अब आप लोग समझ ही चुके हैं. जब आप ऊपर देखते हैं तो एक तरफ ब्रैकेट में लिखा हुआ है 31, जिसका मतलब कि मुसहफ में सूरतें 114 सूरतें जिस हिसाब से रखी गई हैं उसमें इस सूरत का नंबर 31वां है. लेकिन आगे आपको ब्रैकेट में नजर आता है 57, जिसका मतलब है कि नुज़ूल के एतबार से जो एक के बाद एक सूरतें आई उसमें इस सूरा का नंबर 57 है. ये पूरी सूरा मक्की सूरा है सिवाय 3 आयात के जिनके बारे में हमें बताया गया है कि ये गालिबन मदनी दौर में नाजिल हुई. So these verses were probably revealed in Medina, which is 27, 28 and 29. अलिफ लाम मीम से आगाज हो रहा है सूरह का. कुरान पाक में 29 सूरतें ऐसी हैं जिनका आगाज हुरूफ मुक़त्तआत से होता है और 6 सूरतें ऐसी हैं जिनका आगाज अलिफ लाम मीम से होता है. हुरूफ मुक़त्तआत का एक खास असर होता है, तवज्जो मबजूल करने वाला कुरान का अंदाज है और इनका अजर भी बहुत है. अगर आपको याद हो, यही मिसाल देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कुरान के हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं. मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, मगर मैं ये कहता हूं अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है. सो अलिफ लाम मीम जब हम तिलावत करते हैं तो 30 नेकियों का हमारे नामा अमाल में इजाफा होता है. ये मक्की दौर के बीच के हिस्से में नाजिल हुई है. आपने नाम अक्सर सुना होगा और हम उर्दू में मिसालें भी देते हैं कि फलां चीज का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है. We do not know whether Hazrat Luqman, who has been mentioned in this surah, जिनका जिक्र किया गया और उनके नाम पे सूरत का नाम है, क्या वो उस तरह के हकीम थे जो कि बीमारियों का इलाज करें? ये हमें नहीं बताया गया. उर्दू में लफ्ज हकीम इस्तेमाल होता है जो लोग बीमारियों का इलाज करते हैं या होलिस्टिक ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, पर अरबी में ऐसा नहीं है. और इंशाल्लाह जब दूसरी आयत में किताबुल हकीम पे हम पहुंचते हैं तो हम इसके बारे में
تفصیلی بات کریں گے. لیکن لقمان ایک نیک شخص گزرے ہیں. آپ کو مختلف روایات میں مختلف ان کے ادوار بھی ملیں گے کہ وہ کس ٹائم پیریڈ کے تھے. بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ ان کی جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں تھیں بحیثیت باپ کے، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ میں دی ہیں. تو ایز پیرنٹس ہمیں سورۃ لقمان میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے. عرب کے کیونکہ یہ بہت جانے مانی ہستی تھے لقمان، اور بہت وائز مشہور تھے، تو اس لیے مکی دور میں یہ سورہ اور اس میں لقمان کا ذکر. اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم حروف مقطعات سے آغاز. تلک، یہ یا وہ بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ تلکا ہے اسم اشارہ بعید، اور یہ جو پہلی آیت ہے اس کی، اور بلکہ پہلی 5 آیات ہیں، ان کا کچھ آپ دیکھیں گے کہ انداز سورۃ البقرہ کی شروع کی آیات کی طرح ہے. تلکا آیات الکتاب الحکیم. اچھا، سورۃ البقرہ کی شروع میں کیا آیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ٹھیک ہے، وہاں ذالک آیا، یہاں تلکا آیا. دونوں اسم اشارہ بعید ہیں، یعنی they are pointing. It's a noun that is a pointing noun. It's pointing towards something. But ایک جگہ تلکا اور ایک جگہ ذالکا ہے. ذالکا وہاں پر اس لیے ہے کیونکہ وہاں الکتاب کا ذکر ہے اور الکتاب مذکر کا صیغہ ہے، جبکہ یہاں تلکا مؤنث میں آیا ہے کیونکہ آیات آگے آ رہی ہیں، اور آیات مؤنث کا صیغہ یعنی فیمیل جینڈر میں بلونگ کرتا ہے. تلکا ذالکا ذانکا اولائکا، تلکا تانیکا اولائکا، ہے نا، اسی طرح ہے نا. جی بالکل. تو یہاں پر تلکا آیا ہے، اور جب تلکا آتا ہے یا ذالکا آتا ہے، اٹ شوز این ایلیمنٹ آف رائلٹی، شان، عظمت قرآن کی بیان کی جا رہی ہے. یعنی ایک چیز کی طرف پوائنٹ تو آپ کر رہے ہیں، وہ ہے تو قریب، مگر اس میں بیہائنڈ دا سینز کیا ہے، دور کی بھی بات کی گئی ہے، اسم اشارہ بعید بھی ہے. تو سبحان اللہ، یہاں پر قرآن پاک کی بات تلکا کر کے اس کی آیات کی بات کی گئی. تلکا یہ یا وہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں. دیز آر ورسز اور دیز آر سائنس. الکتاب آف دا بک، اور الکتاب کہا جاتا ہے لکھی ہوئی چیز کو، something that has been written. یہاں الکتاب کیوں کہا گیا، یا قرآن پاک میں اکثر قرآن پاک کا جب تعریف الکتاب کی طرح ہوتی ہے جیسے سورۃ البقرہ میں بھی ہوئی، what does that actually mean؟ اس کو 3 طرح سے سمجھا گیا ہے. ایک معنی ہے کہ الکتاب کے معنی ہے لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے. So the original copy that is with Allah subhanahu wa ta'ala, in which there are details of everything we get on this earth is a copy of that. But the original text is there. لوح محفوظ جو کہ محفوظ رکھا گیا ہے، وہ الکتاب ہے. پھر سیکنڈ لیول پر کیا ہے، جو فرشتوں کے ہاتھوں میں دفتر ہیں. The angels have it written. کرام بررہ، وہ آپ پڑھ چکے ہیں قرآن میں، فرشتوں کے پاس. And at the third level is the مصحف that me and you have in our hands. تیسرے لیول پر وہ مصحف ہیں جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہیں. یہ الکتاب ہے. تلک آیات الکتاب الکتاب الحکیم. تعریف کی گئی اور الحکیم کہا گیا الکتاب کو. تو اگر آپ پوچھو کہ سورۃ لقمان کی سینٹرل تھیم کیا ہے، بنیادی طور پہ اس کا موضوع کیا ہے سورہ کا، تو ہم کہیں گے حکمت. کیونکہ یہاں بڑی یونیک وے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کی تعریف کی ہے الحکیم کے نام سے. ہا کاف میم یہاں پر روٹ ہے. عربی میں حکمت الفرسہ کہتے ہیں جب گھوڑے کے منہ میں لگام ڈال دی جائے. عموماً لفظ حکمت کو ہم اردو میں کس طرح سمجھتے ہیں، وزڈم، اور وہ بالکل صحیح ہے. ایک انڈائریکٹ میننگ یہاں کیا مل رہا ہے، وزڈم نہیں مل سکتا جب تک نفس کے گھوڑے کے منہ میں لگام نہیں ڈلے گی. جب جو دل چاہا کرتے رہے نا،
وہ پھر بندہ حکمت پہ نہیں پہنچ سکتا. بہرحال کمنگ ٹورڈز الکتاب الحکیم، ذی حکمہ کتاب ہے. اس کے معنی میں آتا ہے کہ یہ محکم کتاب ہے. محکم یعنی thoroughly established، یہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر کانٹرڈکشن سے پاک ہے. قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کو نگیٹ نہیں کرتا، اس کی نفی نہیں کرتا. تو سبحان اللہ، جس طرح اللہ کی ذات ہے اسی طرح اس کا کلام ہے. پھر دوسرا معنی یہاں الحکیم کا کیا گیا ہے محفوظ. اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں بتایا نا کہ ہم وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اس میں کوئی چینجز نہیں ہے. تو سیکنڈ میننگ الحکیم کا بتایا گیا ہے محفوظ. تیسرا میننگ بتایا گیا ہے حکمت والی، جو سمپلسٹ میننگ سمجھ آتا ہے ہمیں، wise. There is inherent wisdom and there is hidden wisdom which me and you do not understand. چوتھا ہے معنی حاکم. حاکم یعنی فاعل کے وزن پر the one who has authority, the one who can pronounce a judgment. تو جب قرآن کے احکامات کو ہم دیکھیں گے تو ہماری اپنی مرضی نہیں چلے گی، قرآن ہی حاکم ہے، وہی حکم دے گا اور اس کا حکم ہی سالڈ رہے گا اور سب سے اونچا رہے گا. تو یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں اوامر و نواہی بتائے، یعنی امر ہوتا ہے جب کسی چیز کا آرڈر دیا جاتا ہے، کمانڈ دیا جاتا ہے، نہی ہوتا ہے جب کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے. شریعہ کے تمام اصول اس کتاب میں جو بتائے گئے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہیں. آیا نمبر 3 کو دیکھیے، 2 چیزیں مینشن ہوئی ہیں، ہدایت ہے اور رحمت ہے، یعنی یہ کتاب للمحسنین، احسان کرنے والوں کے لیے. So the kind of people mentioned and the 2 qualities of the book being mentioned. پہلے ہدایت کی طرف آئیے. قرآن کا مقصد بتا دیا گیا اور بہت زیادہ، جیسا کہ شروع میں بتایا، سملیرٹی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ سورۃ البقرہ کی جو شروع کی آیات ہیں اور یہ جو پہلی 5 آیات ہیں سورۃ لقمان کی، یہ بہت سملر ہیں. کتاب کا بنیادی پرپس دوبارہ ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ کیا ہے؟ برکت بے شک، شفا بے شک، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بے شک، اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ بے شک. مگر اگر قرآن کا بنیادی مقصد دیکھیں تو ہدایت ہے. قرآن ایک زندہ انسان کو بتاتا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر کس طرح سے چلنا ہے، اس نے اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، اس کو ہر لمحے ہر قدم پر کیا کرنا ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا چاہتے ہیں ہمیں دیکھنا. ذہن میں لائیے جو کچھ بدعات یا کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں. مثلاً ایک شخص جو دنیا سے چلا گیا، اس کے کفن کے اندر قرآن پاک کا لکھا ہوا نسخہ یا لکھی ہوئی کچھ کتابیں لکھ کر رکھ دینا. قرآن تھرو آؤٹ زندہ شخص سے بات کرتا ہے. جب انسان کا جسم دنیا سے چلا جاتا ہے، ظاہر ہے قرآن کے صحیفے کے بھی کاغذ بھی ڈسٹروائے ہو سکتے ہیں. They are not undestroyable. They are not eternal. تو عہد نامہ، بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے ہوں گے. اسی طرح دنیا سے چلے جانے کے بعد ہدایت کا کسی کے کام آنا جبکہ اس کا نامہ اعمال اب بند ہو چکا ہے، یہ قرآن کے بنیادی مقصد کے حوالے سے نہیں ہے. ہدن بھی کہا گیا اور رحمتن بھی کہا گیا. بہت زیادہ ہدایت اور بہت زیادہ رحمت. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہدن سے مراد ہادی ہے تو اسم، but it's not a simple noun, it's being used as a giver of hidayah. یہ ناؤن بھی ہو سکتا ہے اور یہ مصدر کے طور پر، یعنی انہیرنٹ جو بیسک ورڈ ہے اس کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. When a word is both an ism and a masdar, then but is used as a fa'il,
As in this case, it is used for exaggeration in the Quran. جب ایک لفظ اسم بھی ہو اور مصدر بھی ہو مگر فاعل کے معنی کے ساتھ استعمال کیا جائے، اس کا مطلب وہ مبالغے کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں. سو حد سے زیادہ ہدایت دینے والا، یہاں یہ معنی ہے. رحمہ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ چلیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے. ہمیں کتنا پڑھتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، الرحمن الرحیم، پر ہمیں ہدایت کا اور پھر رحمت کا سورس بھی بتا دیا گیا. رحمت، فضل، انعام، مہربانی، بخشش، احسان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت قرآن پاک. We must acknowledge and take ownership and appreciate the blessing that Allah subhanahu wa ta'ala is giving to us. سبحان اللہ. بار بار وہی ذکر آتا ہے، لیکن کتنی دفعہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ سب کچھ لوگوں سے چھن رہا ہے، جو ہم سچویشن آج کل دیکھ رہے ہیں، اور وہ ان حالات میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور وہ الفاظ منہ سے نکل رہے ہیں، قرآن کے وہ حصے منہ سے نکل رہے ہیں جو اس وقت پڑھے جانے چاہیے، اور سہارا دے رہی ہے یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. وہ قرآن ہدایت بھی دیتا ہے، اور پھر وہ رحمت، بخشش کا سبب، اللہ کے فضل کا سبب، اللہ کا خاص انعام ہے. اپنے ارد گرد دیکھا کریں، کسی کو جج کرنے کے لیے نہیں، مگر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. کتنوں کو اللہ نے وہ نعمت بخشی ہے کہ وہ بیٹھ کر قرآن کے معنی کو سمجھ سکیں، اسے اپنے دل میں اور عمل میں اتار سکیں، اور دنیا کو ایز اے ہول دیکھیں. ماشاءاللہ اتنی تعداد میں مسلمان تو بھی 25-30% ہیں آف دا ٹوٹل پاپولیشن. دیٹ مینس 75% آف مین کائنڈ does not have what we have. تو سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت دی گئی. اس آیت میں بڑا اہم لفظ آیا ہے للمحسنین، احسان کرنے والوں کے لیے. اور احسان کیا ہے؟ عمل جو کہ خوبصورت ہو. ہمیں سکھایا گیا ہے کہ نیکی یا مومن کا جو سارا آگے بڑھنے کا سلسلہ ہے نا، اللہ کو خوش کرنے کی راہ کا، وہ اس طرح سے ہے جیسے آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں. پہلے سیڑھی آتی ہے اسلام کی، پھر سیڑھی آتی ہے ایمان کی، اور پھر سیڑھی آتی ہے احسان کی. اور اسے علماء کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہے جیسے آپ سٹیپ بائی سٹیپ آگے جا رہے ہیں. احسان کیا ہے؟ جب آپ ایمان آپ کا پختہ ہو جاتا ہے، قرآن، سننا، سیرہ، فقہ، اخلاقیات آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد احسان کا لیول آنا شروع ہوتا ہے. معاذ بن جبل کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ہدایت دیجیے. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, worship Allah as if you can see him and prepare yourself for death. یہ احسان ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کی جائے جیسا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر تم یہ نہ سوچ سکو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ سمجھ کے ضرور عبادت کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. اسلام، ایمان اور احسان، ہر چیز مکمل طریقے سے، صحیح طریقے سے کرنا. آپ مثال کے طور پر یہ والی حدیث دیکھیے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، مسلم کی حدیث ہے. ابو یعلا شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے احسان ہر چیز میں. Verily Allah has enjoined excellence with regard to everything. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، تو جب تم مارو تو اچھی طرح مارو، قتل کرو، یعنی اللہ کے راستے میں جب جنگ کرتے ہو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ،
جب تم ذبح کرو, when you slaughter an animal, slaughter in a good way. آپ سوچیں یہ چیزیں جو بڑی سخت لگتی ہیں ان میں بھی کہا گیا ہے. So every one of you should sharpen his knife and let the slaughtered animal die comfortably. اس میں بھی احسان کہ جانور کے لیے چھری کو تیز کر لو تاکہ اسے تکلیف نہ پہنچے. اب جو لیولز ہیں, اسلام جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے اسلام کا لیول دیکھا, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری پیغمبر ہیں. اور پھر انسان ایکسپٹ کرتا ہے اسلامک اوبلیگیشنز کو نا, نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج, ٹھیک ہے, یہ والی چیزیں اسلام میں آ جاتی ہیں. ایمان اندر کی کیفیت ہے, اور اس میں پھر یہ ہے کہ غیبی چیزوں پر بھی ظاہر ہے ایمان آ جاتا ہے. اللہ پر ایمان, اس کے فرشتوں پر ایمان, اس کی کتابوں پر ایمان, اللہ سے ملاقات پر ایمان. یہ بخاری کی حدیث میں سے میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس کے رسولوں پر ایمان, دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان, اور پہلے سے اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے اس پر ایمان. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said that ایمان is to believe in Allah, His angels, His books, to believe in meeting Him, to believe in His messengers, the resurrection and the predestination. تو یہ ایمان آ گیا. پر پھر احسان کی طرف ہم چلتے ہیں کہ احسان کیا چیز ہے, اور اس کی کچھ مثالیں ہم نے ابھی دیکھی. اور خاص طور پہ یہ حدیث, to worship Allah as if you see Him and if you do not see Him, He sees you. ایکسلنس کے لیول پر کوئی بھی چیز کرنا. اب اس میں ہم کئی طرح سے اس کو سمجھ سکتے, اور معاملات میں احسان, عبادات, how do we worship اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور پھر لوگوں کے ساتھ جو ہماری ڈیلنگز ہیں اس میں احسان کا رویہ. مثلاً ابھی ایک حدیث سورۃ لقمان کے کانٹیکس میں نے آپ کو بتائی تھی, وضو کرنا تو بہت اچھی طرح وضو کرنا, کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے, انگلیوں کے بیچ میں کیا جائے. نماز پڑھی جائے تو نماز قائم کر کے پڑھی جائے, یعنی وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھی جائے. آپ کا سطر اس طرح سے ڈھکا ہوا ہو جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں. آپ کی نیت میں اخلاص ہو, اللہ کے خوف کے ساتھ. جب ہم رکوع کریں تو پورا جم کے رکوع کریں. جب ہم سجدہ کریں تو ہمارا ماتھا ٹک کے سجدہ کرے. یہ پھر احسان آ جاتا ہے. اب احسان اور عام کام کرنے میں کیا فرق ہے؟ آپ سمجھیں کہ ایک طریقہ ہے کام چلاؤ, ٹھیک ہے, بس مطلب ہو رہا ہے. ایک ہے اس کو بیوٹیفلی کرنا. اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں. کوئی لکھ کے دے گا تو وہ ایسے اسکریبل کر کے مثلاً اس نے ہوم ورک دے دیا. کوئی ہے وہ خوبصورت طریقے سے لکھنا چاہ رہا ہے, ہیڈنگ دے رہا ہے, ڈفرینٹ کلرز یوز کر رہا ہے, وہ احتیاط سے اپنے لحاظ سے وہ بیسٹ کر رہا ہے. ہر ایک کے بیسٹ کا لیول الگ ہوگا, لیکن وہ اپنے لحاظ سے پوری کوشش کر رہا ہے. اور میں کلاس کی مثالیں اس لیے دے رہی ہوں بیکاز دیز آر نان کانٹروورشل. ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہا ہے تو پوری کر رہا ہے. زندگی بھی ایک ٹیسٹ ہے نا, اس میں ہر کام امیجن کیجئے اگر ہم ہر کام اچھی طرح کریں. مثلاً جاب پہ ہیں ہم, اب ہمارے جو گھنٹے وہاں پر ہیں جس کے لیے ہم پیسے لیتے ہیں, ہم وہ پورے گھنٹے لگائیں. انفیکٹ ہم شاید احسان کا لیول یہ ہے ہم اس سے زیادہ گھنٹے لگا لیں. ہم کریں تو پورے دل کے ساتھ کوئی چیز کریں, خوبصورتی کے ساتھ چیز کریں. رشتوں کو نبھانے کے بارے میں سوچئے. ایک یہ کہ بندہ شوہر کا ہر کام تو کر رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ کمپلینز بھی چل رہی ہیں. ایک یہ کہ وہ کسی کو کمپلین نہیں کر رہا زیادہ, unless there are always exceptions. کوئی مشورہ چاہیے, کوئی دینی سجیشن چاہیے, وہ اور بات ہے. ایک ہے ناشکری کے ساتھ چیز کرنا, ایک ہے شکر گزاری کے ساتھ چیز کرنا. آپ کسی کو مسکرا کے بھی کوئی چیز ہینڈ اوور کر سکتے ہیں, آپ بغیر مسکرائے بھی کر سکتے ہیں. احسان کس میں ہے پھر؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے ہدایت اور رحمت ملتی ہے قرآن پاک سے محسنین کے لیے.
ہدایت جب ہم کسی کو بتائیں کہ قرآن ہدایت دیتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی آپ کو یہ رسپانس سننے کو ملے کہ مجھ میں کیا خرابی ہے، مطلب میں ہر چیز تو ٹھیک کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. Even the best of us need improvement and guidance always. Then Allah's rahmah will guide us towards this guidance. And then muhsineen. ہمیں قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ احسان کرنے کے فوائد کیا ہیں. میں وہ آیتیں تو اس وقت آپ کو نہیں بتاؤں گی، لیکن آپ اگر قرآن کے تھرو گزرے ہیں، کئی جگہ آتا ہے اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اس کے فوائد بھی بتائے گئے ہیں. مثلاً ایک فائدہ اپنے نفس کے لیے فائدہ ہے. ان احسنتم لی انفسکم. اگر تم احسان کا رویہ کرتے ہو تو سب سے پہلے تم اپنے نفس کے لیے فائدہ کر رہے ہو. پھر قرآن میں دوسری جگہ پتہ چلتا ہے، یہاں بھی پتہ چل رہا ہے رحمت اللہ کی آتی ہے، ہدایت آتی ہے، یہاں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے. دوسری جگہ سے پتہ چلے گا اللہ کی رضا ملتی ہے. تیسری جگہ پتہ چلے گا دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خیر ملتی ہے. امام ابن القیم کا کہنا ہے کہ اگر احسان دل سے کیا جائے تو گناہ سے انسان دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. when you try to go the extra length to please Allah سبحانہ و تعالیٰ. سمجھ رہے ہیں؟ and I know a lot of you، آپ لوگ بہت مجبوری میں اور ماشاءاللہ پھر بھی الحمدللہ کلاس لیتے ہیں، بٹ یاد رکھیے ایک ہے پوری توجہ کے ساتھ مثلاً ایک شخص بیٹھا ہے، وہ زیادہ گین کرے گا یا یہ کہ 10 چیزوں میں انسان کا دماغ لگا ہوا ہے. نماز کے ساتھ بھی یہی ہے. آپ کے خیال سے جو اللہ اکبر کہنے کے بعد اسے معنی بھی اپنی نماز کے سمجھ آ رہے ہیں، وہ پوری سنسیریٹی کے ساتھ تسلی سے پڑھ رہا ہے، وہ زیادہ گین کرے گا یا وہ جو بھاگ دوڑ میں کر رہا ہے؟ امام ابن القیم کہہ رہے ہیں کہ دل سے احسان کیا جائے تو گناہ بھی جھڑنا یا دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، علم نصیب ہوتا ہے، حکمت نصیب ہوتی ہے. اچھا، it's two-way traffic. If you do ihsan and are on the path of excellence, you get these extra things. If you don't do ihsan, you lose out on these extra benefits. جب ہم بالکل بیسک لیول پہ دین پہ چل رہے ہوتے ہیں نا، کہ بس ہم اتنا کریں کہ کافی ہو. کئی چیزوں کے لیے آپ اپنے آپ کو یہ سوال کرتے ہوئے پاتے ہوں گے، کیا یہ چیز کرنا ہمارے لیے فرض ہے؟ فرض سے آگے کا بھی ایک درجہ ہے. ہدی ورحمۃ للمحسنین. تو احسان کے فوائد بتائے گئے، عبادات میں، معاملات میں، رشتوں میں. رشتوں میں احسان کیا ہوگا؟ ہر چیز میں خوبصورتی کس چیز سے آتی ہے ہمیں بتایا گیا، اعتدال سے، بیلنس. The balance in relationships is what gives them a sense of beauty. اچھا، ہم کیونکہ احسان کو ہم نے لفظ ایکسٹرا سے ملٹیپلائی کیا ہوا ہے یا کولیٹ کیا ہوا ہے، ناٹ ملٹیپلائی، تو ہمیں لگتا ہے کسی رشتے میں ایکسٹرا ہو جانا جو ہے وہ احسان ہے. جب آپ کسی چیز میں اوور ڈو کریں گے نا تو کسی اور جگہ آپ انڈر ڈو کر رہے ہوں گے. And that will take away the balance. And when then balance is lost, then the level of ihsan is lost. So ihsan is not overcompensation or doing too much. It's doing what is required of you. It is doing how Allah would like you to do that thing. مثلاً شوہر سے محبت ہوئی تو اتنی زیادہ محبت ہو گئی کہ امی ابا یاد ہی نہیں آ رہے، اور امی ابا کی خدمت میں لگے تو اتنے زیادہ لگ گئے ہیں کہ وہ گھر پہ کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں ہے. That's a problem. بچے سے محبت ہوئی تو اتنا اپنے بچے سے محبت ہے کہ نمازوں کا بیلنس چھٹ رہا ہے. کلاس میں ہے تو ہم اتنے انوالوڈ ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے یا میرے بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. This balance is what makes things beautiful. Otherwise, if you keep thinking ihsan is extra, there are ways of doing that extra, and that extra is according to the laws Allah has given, because this book is what tells you how much to do what. Which limit do I have to go? اگلی آیت میں پھر انہی لوگوں کی تعریف کی گئی کہ یہ کیا کرتے ہیں. 3 سب سے بڑی نیکیاں بتا دی گئی ہیں آیا نمبر 4 میں.
الذین یقیمون الصلاۃ، سب سے پہلا، بار بار میں یہی سوچ رہی تھی آج کہ ہمیں وہ بکس یا لیکچرز ہم اور بہت چیزوں پہ سنتے ہیں، بٹ ہمیں لگتا ہے ہماری نماز تو ماشاء چل ہی رہی ہے. وی نیڈ ٹو کیپ لوکنگ انورڈلی، اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری نمازوں کی کنڈیشن کیا ہے. یقیمون الصلاۃ، خوبصورت نماز کیا ہوگی کہ رب تعالیٰ دیکھیں. آپ کئی دفعہ کسی کو دیکھیں جماعت میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، مجھے اپنی ایک اسٹوڈنٹ یاد ہے، جماعت میں تو نہیں، مگر جیسے کلاس میں ہم لوگ کئی دفعہ نماز یا بعد میں سنت پڑھ رہے ہوتے تھے، میں نے آج تک اتنا خوبصورت رکوع نہیں دیکھا. لٹرلی ایسے فیلنگ آتی تھی جیسے غلام جھکا ہوا ہے، اور مجھے یاد ہے میں کھڑے ہو کے دیکھتی تھی یہ کتنا لمبا رکوع کرے گی. اس کا سبحان اللہ، اتنا پیارا اور اتنا لمبا اور اتنا ٹھہراؤ والا رکوع ہوتا تھا، پھر اتنا ہی ٹھہراؤ والا سجدہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو یہی ہے. تو احسان کے ساتھ اپنے قائم کرنا، یہ نہیں کہ صرف ادا کرنی ہے نماز، قائم کرنی ہے. وقت کی پابندی، خشوع خضوع، ہر وہ چیز دور کرنا جو نماز کو فاسد کر دے. removing everything that nullifies your prayer. تو مثلاً فرض اور سنت کے بیچ میں وضو تو ہے، مگر ہم نے گناہ کی کوئی چیز دیکھ لی یا ہم نے گناہ کی کوئی بات کر دی. ریسنٹلی میں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا یہ، اور وہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی کہ لوگ وضو کر کے غیبت اتنی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جا کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. and that is true. So that is something we need to, because it's not just physical purification, it's inside as well. تو اقام الصلاۃ، پھر دوسری سب سے بڑی نیکی جو یہاں پر بتائی گئی. اچھا ہاں، احسان کا ایک اور فائدہ جو ہمیں بتایا گیا ہے، اچھی کمپنی نصیب ہوتی ہے. جو لوگ ہائر لیول پہ کام کرتے ہیں انہیں پھر دوست بھی ایسے ملتے ہیں جن کے their bar is high. دین کے معاملے میں ان کا لیول اونچا ہے. اگر دین کے معاملے میں ہم ہمیشہ انہی سے دوستی کرنا چاہیں جن کا لیول ہم سے نیچا ہے، نعوذ باللہ، کسی کو نیچا نہیں کہا جا رہا، نیکیوں کے لیولز کی بات ہو رہی ہے، تو پھر ہمارا ایم اور ایمبیشن نہیں ہوتا، وہ ہم تو ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہمارے دوست ہوتے ہیں. تو دوست کیئرفلی چننے چاہیے. کئی دفعہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے اس لیے کہ شاید بہت اچھے دوست نصیب ہو جائیں، ایک جاب سے دوسری جگہ، ایک علاقے سے دوسری جگہ، ایک فیملی سے دوسری فیملی میں، واللہ اعلم. تو ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. کچھ لوگوں کا سسرال زیادہ دین کی طرف راغب ہوتا ہے، تو سبحان اللہ، کیا پتا اللہ تعالیٰ کہاں کس لیے لے جا رہے ہیں. سیکنڈ جو بہت بڑی نیکی یہاں بتائی گئی، وہ یؤتون الزکوٰۃ، اور ادا کرنے والے زکوٰۃ کو. اچھا جی، مکی صورت ہے تو ابھی اس طرح تو لاز آف زکوٰۃ نہیں آئے تھے نا، وہ تو مدینہ میں جا کے آئے ہیں. دونوں معنی ہے یہاں پر، اس طرح فرض کے لیے نہیں ہے، مگر زکوٰۃ کا لفظ چیریٹی کے لیے یہاں آیا ہوگا. اور the other meaning of this word زکا، نشو نما کے لیے یہ لفظ آتا ہے نا، پاکیزگی اور نشو نما کے لیے، which in English would translate into growth and purification both. Subhanallah, it is purification that leads to growth. When you take out the weeds of sins from the soil of your heart, that is when the seed of Iman begins to grow and gives fruits and flowers. پاکی اور نشونما دونوں معنی ہیں تزکیہ نفس میں. اور پھر چیریٹی یا مال اللہ کی راہ میں دینے سے مال بھی پیوریفائی ہوتا ہے، مال بھی پاک ہوتا ہے. جسم کی بھی ہمیں بتایا گیا نا زکوٰۃ ہے، مثلا جب ہم روزے کے لیے کہ جسم کا تزکیہ روزہ ہے، مال کا پھر تزکیہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے تو ہم بس رکھے رہے؟ نہیں، اس مال کو پاک ہونا ہے اور وہ دینے سے ہوگا، اور اس سے ہماری ریلیشن شپ ود منی پاکیزہ ہوگی. پیچھے کیا آیا ہے؟ مال دو حقہ، اس کا حق سمجھ کے، جسے دے رہے ہو اس کا حق ہے. سبحان اللہ. تو یؤتون الزکوٰۃ کی یہاں پر بات کی گئی. سبحان اللہ. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آخرت پر ایمان نہیں ہے، کیونکہ نیت میں اخلاص تبھی ہوگا جب ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں اور ہمیں آخرت میں اس کا اجر چاہیے، ورنہ ہم کس اسٹرگل میں مبتلا رہیں گے.
اگر ہم اللہ کے راستے میں دیں گے کسی کو مثلاً مال یا زکوٰۃ، ہم اس سے ریٹرن ایکسپیکٹ کرتے رہیں گے. وہ جو ربا کا کانسیپٹ پیچھے آپ سورۃ الروم میں پڑھ رہے تھے، ہم اس سے ریسیپروکیشن ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آگے سے ہمیں کچھ دے، ہمیں کچھ اس سے فائدہ ملے. جب صرف رب کے لیے دیا جائے گا تو وہ پاکیزگی ہوگی اس میں، ہم اس کا اجر بھی صرف اللہ سے امید رکھیں گے. اور اس کے لیے آخرت، مومن کے لیے جو ساری ہدایت ہے. میں شیخ حمزہ یوسف کی ایک ٹاک سن رہی تھی and I loved what he said, and he was giving, I think it was a talk on death. He said there is not one page of the Quran in which I have not sensed the scent of death. قرآن کا ایک صفحہ بھی نہیں ہے جس پہ مجھے موت کی خوشبو محسوس نہ ہوئی ہو. موت یعنی آخرت. اب یہ جو پورا سرکل آف لائف ہے، اور پیچھے سورۃ الروم سے ریلیٹ کیجئے، وہاں پہ بھی یہ ساری باتیں آئیں. 5 سٹیجز ہے نا ہمارے کاسمک جرنی کی. جو ہمارا پورا ایک جرنی ہے اس کی 5 سٹیجز ہیں. ایک اس دنیا میں آنے سے پہلے، وہ سورۃ الاعراف میں عہد الست کا ذکر ہمیں بتا دیا گیا. آنے سے پہلے جب ہماری روح وجود میں آ گئی تھی پر ہم آئے نہیں تھے وجود میں. سیکنڈ لیول کیا ہے؟ ان دا مدرز ووم، ماں کے پیٹ میں جب ہم ہوتے ہیں. تیسرا لیول کیا ہے؟ اس دنیا میں آ گئے. چوتھا لیول کیا ہے؟ برزخ، یہاں سے جانے کے بعد اور آخرت کے بیچ کا جو انٹرم پیریڈ ہے. اور پانچواں ہے آخرت، دوبارہ جی اٹھایا جائے گا. سرکل آف لائف کے لیے ضروری. اور ایک بھی سرکل آف لائف میں جو 5 پڑاؤ ہیں ہمارے، یا مائل سٹونز ہیں اس جرنی میں، کاسمک جرنی میں، each one of them is linked to the other. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. 5ویں آیت وہی ہے جو سورۃ البقرہ میں بھی شروع میں آ رہی. سبحان اللہ. اچھا، آخرت پر یقین رکھنا، صرف ایمان نہیں رکھنا ہے، پکا بھروسہ ہو کہ یہ ہونا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے دی ہوئی ہدایت پر ہیں. کیونکہ پیچھے آیا نا کتاب الحکیم ھدی و رحمت للمحسنین، یہاں پر بتایا گیا بیچ میں جو ہے نا the bridge is actually the verse 4. چوتھی جو آیت ہے وہ بیچ میں ایک پل کا کام کر رہی ہے، کیونکہ وہاں اعمال بتا دیے گئے. اگر یہ اعمال ہیں تو واٹس نیکسٹ؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے دی ہوئی ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. These are the truly successful ones. They are the ones who will attain success in دنیا and آخرہ. مفلح، فلاح پانے والا. اور آپ کو یاد ہوگا فلمح، اس کا روٹ ہے فلاح، کہتے ہیں ہارویسٹ کرنے والے فارمر کو. تو وہ پودا لگاتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، پہلے تو زمین کو صاف کرتا ہے، پھر بیج لگاتا ہے، اس میں پانی ڈالتا ہے، اس تک سورج پہنچاتا ہے، اس سے جانوروں کو دور رکھتا ہے، اس کے ہر سٹیج پہ اس پودے کی حفاظت کر رہا ہے، یہاں تک کہ کھیتی تیار ہو جاتی ہے اور وہ اس کے لیے فائدے کا باعث ہے. مفلح وہ ہے جس نے اپنے تقوی کا، اپنے دل کو ہمیشہ زمین کی طرح سمجھے، اس زمین کو جھاڑ جھنکار سے، دنیا کی محبت سے صاف کرنا ہوگا، پھر ایمان کا بیج اس میں جڑ پکڑے گا. That is when the seed of faith takes root. If the soil of your heart is so filled with the love of dunya, the seed might not be able to grow and you can't nurture it then. وہی کا علم، آسمان سے آنے والا پانی، سورج، ہوا، اچھا ماحول، پودا اگنا شروع ہوا، اس سے پھر پھل پھول نکلے، کھیتی تیار ہوئی، آخرت میں کاٹنے کی باری آئی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کی تھی. اور جب ہمارا دین کی طرف رجحان ہوتا ہے یا ہم سمجھنا شروع کرتے ہیں اگلے کو، ابھی ہم نے پہلے بھی یہ بات کی، وہ بات ابھی نہیں سمجھ آئی ہے، وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے،
اللہ تعالیٰ اسے اونچے گھر عطا فرماتا ہے جنت میں، تو وہ آسان چیز نہیں ہے. بٹ دیٹ از گوئنگ دی ایکسٹرا لینتھ، کیونکہ اللہ نے یہ حق دیا ہے. اگر کوئی جواب بھی دے گا تو وہ گناہ نہیں کر رہا ہے. بٹ دین یو آر گوئنگ این ایکسٹرا اسٹیپ اگر آپ برداشت کر جاتے ہیں، اور آپ کو اوور آل لگ رہا ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا اس سورت کا نا سینٹرل تھریڈ حکمت ہے، کہ اس وقت برداشت کر جانا حکمت ہے. ادروائز یہ چیز مزید پرابلم کریٹ کرے گی اور چیز مزید بڑھ جائے گی. ویئر آر یو ڈوئنگ مور دین واٹ از ریکوائرڈ آف یو؟ ہر انسان فرق ہے، ہر گھر کی، ہر رشتے کی سچویشن الگ ہے. آپ کے اگر 3 بچے ہیں، ان میں سے ہر بچے کا مزاج الگ ہے. سو یو ہیو ٹو کانسٹنٹلی، اسی لیے حکمت کی بہت دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں حکمت دے، کہاں کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا، کن الفاظ میں کہنا ہے. بٹ گوئنگ دی ایکسٹرا لینتھ، 2 لفظ اس میں آتے ہیں آمنے سامنے، ٹھیک ہے. ایک آتا ہے عدل، دین میں آتا ہے لفظ عدل از as much is required. So for example, I'll give you عبادت میں احسان کا جو ہمیں بتایا گیا. I'll give you an example کہ آپ نے فرض پڑھ لیا اگر، تو ایکچولی عدل کے لیول پہ آپ کی فرض نماز ہو گئی ہے. احسان کا درجہ کیا ہے کہ آپ نے سنت بھی پڑھا، نوافل بھی پڑھے. اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی تو آپ کے اوپر سے گناہ ہٹ گیا ہے. لیکن جو آپ ایکسٹرا صدقات دیتے ہیں وہ اچھا، جو آپ بات کہہ رہی ہیں فوزیہ، اس میں کئی جگہ بہت اسٹرانگلی انکریجڈ ہے. اٹس ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ وہ فرض ہے، مطلب عدل میں یا احسان میں، کہ والدین کے جانے کے بعد ان کے بنائے ہوئے رشتوں کو جوڑ کے رکھنا. اور جو بھی پیارے دنیا سے چلے جائیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمیں ان کی زوجہ کے لیے ملتی ہے کہ جب قربانی ہوتی تھی تو حضرت خدیجہ کی جو فرینڈز تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانے کے بعد سب سے پہلے گوشت انہیں بھیجتے تھے. ٹھیک ہے، اب وہ فرائض میں نہیں ہے، بٹ یس دیٹ از گوئنگ این ایکسٹرا اسٹیپ. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. رہی بات اگر والدین کے بعد مثلاً بہن بھائیوں سے جوڑ کے ہم رکھتے ہیں، وہ ایکچولی احسان نہیں ہے، وہ تو عدل میں آ جاتا ہے، وہ تو ہمارے فرائض میں آ جاتا ہے، بیکاز دے آر آر سبلنگس. ہم نے کہا تھا 2 چیزوں میں ہم احسان کی بات کر رہے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، دونوں میں کر رہے ہیں. تو ہم عبادات میں بھی کر رہے ہیں یا جو ہمارے دینی فرائض ہیں، اور ہم انسانوں کے ساتھ. ہم نے کچھ ابھی جو ایگزامپلز لی ہیں دے آر ود ریلیشن شپس ود ہیومنس. ٹھیک ہے، دین کے معاملے میں احسان کیا ہے؟ However, اچھا the levels of everybody will be different, and when you yourself feel that the beauty in جی your salah is increasing and you're going the extra length to make your namaz even more beautiful, جی that's when it's going there. کیونکہ دیکھو ہم نے جو پچھلی دفعہ حدیث کی کہ احسان یہ ہے کہ تم نماز ایسے پڑھ رہے ہو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اتنا ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب بندہ اس کو صرف ایک حدیث نہیں، وی تھنک اباؤٹ اٹ، اوکے ہاؤ ول آئی کم ٹو دیٹ اسٹیج ویئر اٹ بیکمس سو ریئل فار می دیٹ اٹس جی ایز اف اللہ از واچنگ می. اس کے لیے ڈسٹریکشنز میری کیا کیا ہیں، میں کس طرح اپنی نماز کو زیادہ خوبصورت، یہ احسان کا جو ہوتا ہے نا، یہ پوری پروسیسز ہوتی ہیں، آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیز کرتے ہیں. کچھ چیزیں ہو سکتا ہے ہم کہیں یہ ہم پہ فرض تو نہیں ہے، زکوٰۃ نماز کی تو سمجھ آ گئی، بٹ ہم کہیں اوکے دین کو آگے پھیلانا فرض کفایہ ہے. کچھ لوگوں نے اگر کر لیا تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو گیا، پر فرض کفایہ ایک تو پہلی بات ہے فتنے کے دور میں وہ فرض کفایہ رہتا نہیں، وہ فرض عین بن جاتا ہے، وچ مینز اٹس obligatory on each مسلم، ہر ایک پہ فرض ہو گیا. دوسرا یہ کہ آپ پھر اس میں ایکسٹرا لینتھ جائیں گے یا نہیں جائیں گے، آپ اپنی پرسنل لائکس ڈس لائکس ٹائمنگز انرجیز کو پیچھے کر کے کیا آپ کریں. یہاں آ کے ہم احسان کے اگزامپل میں یہ والی چیزیں کہ ہم دین کی خدمت کے لیے پریکٹیکلی کیا کر سکتے ہیں.
چھوٹی چھوٹی چیزیں پہلے کچھ لوگ جیسے کرتے تھے، اب تو ہر چیز ڈیجیٹائز ہو رہی ہے. قرآن کے نسخے کسی کو تحفے میں دے رہے ہیں. اب یہ نوافل صدقات ہیں، لیکن آپ ٹائم ایکسٹرا لگا رہے ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں، یہ احسان ہے. اچھا، اس میں حدیث ضرور وہ والی یاد رکھیں کہ میرا بندہ پہلے، حدیث قدسی جس کا میں مفہوم بتا رہی ہوں، کہ میرا بندہ پہلے فرض ادا کرتا رہتا ہے، پھر وہ میرے قریب ہو جاتا، لیکن پھر وہ نوافل کرنا شروع کرتا ہے. اور نوافل کے ذریعے، چاہے وہ رشتوں میں ہو، چاہے وہ عبادت میں، چاہے وہ دین کی خدمت میں، وہ پھر مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اور وہ مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں. اور جب میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں تو میں آسمان والوں کو حکم دیتا ہوں، میں زمین والوں کو حکم دیتا ہوں کہ تم بھی اس سے پیار کرو. کیوں کسی کی طرف لوگوں کا دل کھنچتا ہے؟ کیوں موسیٰ علیہ السلام کے لیے محبت آتی ہے؟ کبھی سوچا اس حدیث قدسی سے سوچا کریں کہ وہ دل میں آپ کے محبت اس شخص کی ڈالی کس نے ہے؟ ہم لوگ بہت سطحی ریزنز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یہ چیزیں رینڈم نہیں ہوتی. اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کا جو ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی محبت سب کے دل میں کون ڈال رہا ہے؟ اینڈ دیٹ از آلسو بیکاز دے آر گوئنگ دی ایکسٹرا لینتھ. ایک ہوتا ہے آپ صرف دین میں بیس لائن لیول پہ رہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج بیسک ہم نے کر لیا. جو ایکسٹرا آ جاتا ہے نا، نو پین نو گین، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. آپ اتنے فتاوی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اور ہر دوسرے روز یہ سوال آتا ہے. فریضہ نہیں ہے ان لاز کی خدمت، ٹھیک ہے، آپ اگر نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار نہیں ہیں، مگر آپ اگر کریں گے تو آپ احسان کا رویہ، خوبصورت رویہ آپ اختیار کریں. اس میں اردو کا احسان نہ لیں تو بہتر ہے، لائک فیور، یا ہم ریزلٹ میں کچھ مانگ رہے ہیں. بٹ اٹس امپورٹنٹ فار دا اسپاؤس آن دی ادر سائڈ ٹو اپریشیٹ ویدر اٹس اے میل اور اے فیمیل. کئی دفعہ داماد بہت عزت اور احترام کے ساتھ آپ کے والدین کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ خوش اخلاقی رکھتے ہیں آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ. یہ بھی دس از ریئلی سم تھنگ دیٹ ون نیڈس ٹو اپریشیٹ. اور کئی دفعہ یہ ہے کہ آپ بہت محبت، سنسیئرٹی، بہت ساری چیزیں، یہ اللہ اور بندے کے بیچ میں بات ہوتی ہے. مثلاً آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا، اگر آپ اپنی ساس یا سسر کے لیے، ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، آپ دعا کر رہے ہیں، جب آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، nobody can catch you if you don't do it, but to pray for them. ان چیزوں سے اپنا بھی دل نرم ہوتا ہے، کیونکہ انسان ہے نا، اور یہ رشتے ایسے ہیں کہ کئی دفعہ 19-20 دونوں سائڈ سے ہو جاتی ہے، تو اس کو پھر نیگیٹ کس طرح سے کیا جائے، اسے ختم کیسے کریں نیگیٹو فیلنگ کو؟ ان کے لیے دعا کر کے. یہ پتہ، یہ بہت اکثیر نسخہ ہے. دس از a tried and tested method. You feel negative about anybody, you do beautiful dua for them. اور آپ دیکھیں گے آپ کے دل سے انشاءاللہ نیگیٹیوٹی کم ہوگی ان کے لیے. سو الحمدللہ کہ احسان میں doing the extra bit which is not required of you. پر احسان میں بھی اعتدال. احسان میں یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں ہم صرف اپنے اور اللہ کے بیچ میں رہنے دیں. اور جو اعتدال والی بات ہے وہ استاذہ نے ہمیں سکھائی، اور میں آپ کو پچھلی دفعہ بتا رہی تھی. سبحان اللہ، انڈرسٹینڈنگ دیٹ in relationships particularly, balance is ihsan sometimes. So sometimes ihsan is not overdoing, but actually maintaining a balance, a sustainable, comfortable relationship. So because I'll tell you what, and this is very, اس میں بڑی باریکی ہے. کئی دفعہ ہم جب ضرورت سے زیادہ کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دوسرے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، ہمارے اپنے مزاج میں کچھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم وہ کر رہے ہیں. اگر نیت کو بالکل خالص کرنا ہے نا تو دوسرے کی ریکوائرمنٹ دیکھو، صرف اپنی نہیں دیکھو.
اور رشتوں میں یہ چیز ہوتی ہے. اب بندہ کہے شوہر کو آپ تو مرد ہیں، میں پھر بھی آپ کی اتنی تعریف کرتی ہوں، آپ کبھی میری تعریف بھائی نہیں ہے نا، مزاج میں نہیں ہے اگلے کے، کیا کریں؟ اب آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کا مرر امیج ہو جس سے آپ کی شادی ہوگی، وہ ہوتا نہیں ہے کئی دفعہ. تو یہ رشتہ بیچارہ ایگزامپلز میں بار بار آ رہے ہیں، پر کیا کریں، سب سے قریبی رشتہ بھی یہی ہے، پیچھے ہم نے سورت روم میں پڑھا بھی ہے. تو سبحان اللہ، دین کے معاملات میں ایکسٹرا جائیں. مثلاً اب گھروں میں ہمارے لوگ جو کام کرتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے اگر انہوں نے نقصان کیا ہے آپ کا، یا آپ بار بار سمجھا رہی ہیں اور وہ بات نہیں مان رہے، اٹ از یور رائٹ. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ نہ کریں کریکشن بہت زیادہ، تو یو آر گوئنگ دا ہائر، یو ٹیکنگ دا ہائر گراؤنڈ. اچھا، اب اس میں آخری اگزامپل میں دوں گی جو بہت زیادہ ضروری ہے ہم سب کے لیے. اللہ نے مال دیا، مال میں سے زکوٰۃ بھی نکل رہی ہے الحمدللہ، صدقہ بھی نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا. اب اللہ نے، اور آپ کما بھی حلال طریقے سے رہے ہیں، ٹھیک، یہ بھی ہو گیا. اب ہم کہہ رہے ہیں اگر ہم کما بھی حلال طریقے سے رہے ہیں اور ہم زکوٰۃ خیرات بھی کر رہے ہیں، تو میری مرضی میں جتنا چاہے خرچوں. یہ آ گئی نا سوچ، میں ایک جوڑا لوں یا 10 لوں، تمہارا کیا جاتا ہے؟ اب ہوا یہ کہ پھر آیتیں آئیں، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب بندہ کہے مجھے لیگلی، اسلامکلی اجازت تو ہے، مگر میں رب کی رضا کے لیے سادگی اختیار کروں گی. یہ خوبصورت رویہ ہے. کیونکہ کئی دفعہ آپ کو لگتا ہوگا کہ کئی لوگ جن کا دین سے تعلق ہوتا ہے وہ کیوں اوور ٹائم سمپلسٹی کی اتنی بات کرتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے ہے. آپ کر سکتے ہیں جو حلال طریقہ آپ کو بتایا گیا، بٹ آپ کو یاد ہوگا میں نے جب کیٹیگریز کاموں کی بتائی تھیں، بہت پہلے کی بات ہے، دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. فرض ہیں جو obligatory ہیں، سنت ہے which the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did، اور وہ بہت highly recommended ہیں، ظاہر ہے. پھر نوافل ہیں جو والنٹری ہیں. اس کے بعد کیا تھا لیول؟ اچھا، دوسری سائڈ پہ بھی آپ ساتھ ساتھ بیلنس کرتے جائیے. حرام بالکل اسٹرکٹلی منع، ٹھیک، مکروہ پسندیدہ نہیں ہے یہ چیزیں. دونوں طرف کے ذہن میں پائے چارٹ بنا کے وہ لے کے ہیں. اچھا، نیچے وہ مرج ہو رہا ہے ایک جگہ پہ، ایک لفظ ہے مباح. مباح ہے جو نہ حرام ہے نہ حلال ہے، مطلب حلال ہے اور حرام نہیں ہے، لیکن اس کا ایز سچ کوئی ثواب بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، وہ آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. احسان کیا ہے؟ آپ مباح میں بھی بیلنس رکھیں، آپ اس میں بھی اوور ڈو نہ کریں. یہ مشکل کام ہے، کیونکہ کوئی کئی کاموں کے لیے آپ کو کوئی کلیئر حدیث یا آیت نہیں ملے گی کہ یہ نہ کرو. یہ آپ کو دین کا ایک سینس اپنے اندر ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اوکے، ہیئر آئی ایم گوئنگ اوور بورڈ. ایک کوالٹی ہے اور یہ بہت ریلیٹڈ ہے جو آج بھی ہم بہت اہم آیت کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے الحلیم، حلم، میلو. میلونس ڈیولپ کرنے کا پسندیدہ فرمایا گیا ہے کہ بندہ بھی میلو ہو، حلم ہو، اس میں فوربیرنس ہو، برداشت ہو. اس کے لیے برداشت ہر چیز میں ہوتی ہے. مثلاً خواہشات فوراً پوری کرنا، کریونگز فوراً پوری کرنا، دل چاہ رہا ہے کچھ پہننے کا، فوراً مجھے وہ چاہیے، اگر وہ چیز نہ ملی. یہ رشتوں میں بھی ہوتی ہے، صرف مال میں نہیں ہوتا. بس میرا یہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے، میں نے فوراً کہہ دیا، اور پھر ہم اپنی تعریف بھی ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. میں اصل میں اتنے کھلے دل کی ہوں نا، میں تو فوراً بول دیتی ہوں ہر چیز. Is it really wise to say everything؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ کیا آپ ہر بات بولیں؟ کیا آپ ہر چیز اس لیول پہ بولیں؟ یا آپ ایکسپریشن اس لیول پہ کریں؟ یا کس وقت کریں؟ یا کیا کریں؟ مباح چیزوں میں
کیا کب کتنا کرنا ہے، یہ دراصل حکمت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اس کی چھوٹی سی اگزامپل دوں، امیجن کیجئے کہ سبحان اللہ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، یا آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے، یا آپ کو اللہ نے کوئی بھی نعمت دی ہے، آپ کسی ایسے شخص کے سامنے اس نعمت کا ذکر کر رہے ہیں جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے یا کم ہے۔ حرام ہے نہیں، مکروہ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ ہو سکتا ہے اس شخص کو بھی دعا دے رہے ہو، آپ کی نیت نہیں ہے شو آف کرنے کی، آپ نے تو ایسے ہی بول دیا، تو مباح ہے، بیسکلی آپ کانورسیشن کر رہے ہیں، بٹ کیا پتا دوسرے کے لیے یہ چیز سوٹیبل نہیں ہے۔ آپ اپنی ٹرپس کے داستانیں بتا رہے ہیں لوگوں کو، اگلا بیچارہ نہیں کر سکتا۔ یہ حکمت ہے، where to say what, where not to say what, and how much to say or do something۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے، کیونکہ کئی دفعہ بالکل حلال کام ہوتا ہے، اچھا کام ہوتا ہے، اس میں بھی اوور ڈوئنگ کی وجہ سے وہ ایک پرابلم بن جاتا ہے۔ شاعر کیا کہتے ہیں، عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل سنبھل جائے، اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے۔ کئی دفعہ بہت زیادہ اوور ڈو ہو جاتا ہے کوئی چیز۔ اچھا، انسان کی فطرت ہے، یہ اللہ نے بنائی ہے، آپ کریں گے نا جو، آپ کہیں نہ کہیں، چاہے آپ کہیں میں کوئی ریزلٹ ایکسپیکٹ نہیں کرتی، ریاکشن نہیں، کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں ہوگا کہ رشتوں میں اتنا ہی کریں کہ آپ پھر ایک دم ایکسپلوڈ نہ ہو جائیں۔ وہ بندہ اتنا برداشت کر رہا ہے، اتنا برداشت کر رہا ہے، اتنا برداشت کر رہا ہے، تو اس نے کوئی 25 سال کی عمر سے لے کے 35 سال، 38 سال، 40 سال کی عمر تک برداشت کیا، اس کے بعد وہ پھٹ پڑا، اس نے کہا میرے سے اب آپ کی باتیں برداشت نہیں ہوتی۔ وہ جو پچھلے 15 سال برداشت سے نیکی کلیکٹ کی تھی وہ ساری گئی۔ سو وی ہیو ٹو ہیو اے سینس آف بیلنس۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مفلحون میں سے بنائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔